यही अगर हड़प्पा अमेरिका में होता, फ्रांस में होता, जर्मनी में होता, लंदन में होता, जापान में होता, तो आप यकीन करें कि वो लोग इससे बिलियन डॉलर्स हर महीने साल कमा रहे होते। बहुत से जो अंग्रेज दानिश्वर हैं, जो अंग्रेज जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बिल्कुल लिखा है इस पे कि ये आर्यंस थे, आर्य लोग थे जिन्होंने आके यहाँ की तहजीब को, ये वादी सिंध की तहजीब को खत्म किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने लाहौर से मुल्तान तक सफ़र तो किया होगा, साहिवाल के शहर से भी गुजरे होंगे, और साहिवाल के बाद आपने एक छोटा सा कस्बा देखा होगा जिसको हड़प्पा का नाम दिया जाता है। आप जब हड़प्पा के पास से गुजर रहे होंगे तो आपके जहन में वो मज़ामीन, वो कहानियाँ ज़रूर आई होंगी जो आपने हड़प्पा के मुतालिक सुनी होंगी, लेकिन आपके दिल में उन कहानियों की वजह से, उन मालूमात की वजह से कभी ये ख्वाहिश नहीं पैदा हुई होगी कि आप सड़क से नीचे उतरें, रेलवे लाइन क्रॉस करें और 4-5 किलोमीटर दूर आगे उस जगह पर पहुंच जाएं। यहां पे हड़प्पा म्यूजियम का बोर्ड लगा हुआ है। ये सड़क जिसके जरिए आप हड़प्पा म्यूजियम तक पहुंचेंगे, यह बहुत छोटी सड़क है, लेकिन किसी जमाने में ये मुल्तान से दिल्ली जाने वाली सड़क थी और यहाँ से बड़े काफिले गुजरा करते थे और बड़ी कहानियां जो है इस सड़क के साथ वाबस्ता है। ये सड़क जो है, अब इसके आसार जो है सूबे में मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आते हैं, लेकिन आप ज्यादा उम्मीद ये है कि आप हड़प्पा से गुजर जाएंगे और अपना सफर जारी रखेंगे। इसी तरह से जो साहिवाल में रहने वाले लोग हैं, वो भी नहीं ये जानते कि ये जो हड़प्पा में खंडरात हैं, इनकी क्या अहमियत है। उनमें से अक्सर लोग उस मज़ार पे जाते हैं जो यहाँ पे कायम है। उस मज़ार पे जाने वाले अक्सर लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, बड़े खुशू खुशू से दुआएं मांगते हुए नजर आते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनका यकीन होता है या अकीदा होता है कि उनकी शादी नहीं हुई, बस मज़ार की वजह से उनकी शादी हो जाएगी। तो जिन लोगों की शादी हो जाती है वो फिर यहाँ आते हैं, देगें चढ़ाते हैं और फिर अपने कुल्ले जो हैं वो वहाँ रखते हैं, वो सेहरे रखते हैं, और यहाँ बेशुमार कुल्ले और सेहरे जो हैं वो आपको नजर आते हैं और ये बताते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनकी दुआएं जो हैं वो सुनी गई और उनकी शादी हो गई। लेकिन हड़प्पा की ये अहमियत नहीं है कि वहाँ एक मज़ार है और वहाँ पे लोग शादी की दुआएं करते हैं और वो सुनी जाती हैं या नहीं सुनी जाती हैं। और हड़प्पा की ये भी अहमियत नहीं है कि वो एक पुराने खंडरात का मामला है। दर हकीकत हड़प्पा जो है इंसानी तहजीब का एक अहम तरीन मरकज है। ये बात मैं बहुत जोर दे के कहूँगा कि इसके मुकाबले में आप मिस्र में हो सकता है, इराक में जो मेसोपोटामिया की बात कर लें, और कुछ दूसरी जगह हैं दुनिया में इंसानी तहजीब के कदीम तरीन जो मराकज़ हैं, उनमें ये है। इसके साथ हड़प्पा के साथ आप मोहनजोदड़ो की बात कर लें। मोहनजोदड़ो जो है वो खुशकिस्मत है कि वो सिंध में था, और दूसरी उसकी खुशकिस्मती ये है कि उसके करीब से कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरी थी। लेकिन हड़प्पा जो है वो रो रहा है। हड़प्पा का जो आज मैं अपने साथ जो है दुख बयान करूंगा, उसके अलमिया आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कितनी बड़ी तहजीब है, ये कितनी अहम जगह है। ये 5-6 हज़ार साल पुराना शहर है। 5-6 हज़ार साल पहले यहाँ पे लोग आबाद थे, और वो इतने तहजीब याफ्ता लोग आबाद थे कि उन्हें ये पता था कि साफ पानी क्या होता है, साफ पानी कैसे हासिल किया जाता है, साफ पानी को स्टोर कैसे किया जाता है, फिर जो नकासी आब का निज़ाम कैसे बनाया जाता है, फिर जो है गल्ला कैसे जो है वो उसको स्टोर किया जाता है। वो ये जानते थे कि गंदम कैसे काश्त की जा सकती है, कपास गंदम कैसे काश्त की जा सकती है, चावल कैसे उगाए जा सकते हैं, सब्जियां कैसे जो है वो पैदा की जा सकती हैं। इस तरह वो बहुत सी जो फसलें हैं वो बनाना जानते थे, बर्तन बनाना जानते थे। जो इंसानी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं जो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस दौर में वो बना चुके थे। और अगर आप उनकी प्लानिंग की बात करें कि उन्होंने शहर की प्लानिंग कैसी की, तो आप सच्ची बात है कि शायद इस्लामाबाद में आपको नज़र आ रही होगी, शायद न्यूयॉर्क में भी उस तरह की प्लानिंग के वो जो असूल हैं वो भी आपको नजर ना आए, जब यहाँ बेहतर प्लानिंग हुई थी। और साहिवाल की तो बात ही
آپ نہ کریں. ساہیوال جو ہے اس میں جدت تو ضرور ہے، ساہیوال میں جدید چیزیں تو ضرور ہیں، لیکن اگر پلاننگ کی بات کریں گے تو ہڑپا کہیں آگے ہے. 6000 سال پہلے یہ شہر جو ہے وہ اس خطے سے بہت آگے تھا. یہ ہوا کیوں؟ یہ شہر تباہ ہو گیا، اسے تباہ کیا آریوں نے. آریہ آئے، بہت سے جو انگریز دانشور ہیں، جو انگریز جو ہسٹورینز ہیں، انہوں نے بالکل لکھا ہے اس پہ کہ یہ آرینز تھے، آریہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہاں کی تہذیب کو، یہ وادی سندھ کی تہذیب کو ختم کیا. اب ہندو جو ہیں وہ اس نیریٹو کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان حملہ آور ہیں، وہ بابر کو، غوری کو اور غزنبی کو، انہیں تو حملہ آور قرار دیتے ہیں. ان کے ظلم و ستم کی جو داستانیں ہیں، جو من گھڑت داستانیں ہیں، وہ تو بیان کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو آرینس نے اس خطے علاقے کے لوگوں کو جس طرح سے یہاں سے نیست و نبود کیا، اتنا برا کام جو ہے، اتنا اس بڑے پیمانے پہ نسل کشی اور جو ہے وہ تو امریکن سے بھی ریڈ انڈینز کی نہیں کی ہوگی. یعنی اس خطے سے ان کی نسل ہی ختم کر دی گئی. کچھ اقوام ایسی ہیں جن میں اس خطے کے یہاں کے رہنے والوں کے خون جو ہے شاید ان کا تعلق یہاں سے ہو، لیکن آپ یہ یقین کریں کہ انہوں نے ایک پوری تہذیب کا خاتمہ کر دیا آرینز نے. انڈین مسلمان تو آتے رہے اور وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے رہے، انہوں نے یہاں کے علاقے کو ترقی دی، لیکن آرینز جو تھے انہوں نے تو بالکل ایک سندھ تہذیب کا خاتمہ کر دیا. اور اس کے باوجود وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ حملہ آور مسلمان ہیں. اور بدقسمتی، اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی جو اس نیریٹو کو بڑی حد تک قبول کر لیا. وہ مسلمانوں کو حملہ آور بعض اوقات بڑے زور و شور سے مان لیتے ہیں کہ مسلمان حملہ آور تھے. بھائی اس ملک میں، اس خطے میں جو اصل آپ یوں سمجھیں کہ ایک لوگوں کو تہذیب کو ختم کیا گیا، ایک پوری قوم کو ختم کرنے کی کیا گیا، وہ آرینس نے کیا. یہ جو ہڑپا کے رہنے والے لوگ تھے، یہ جو موہنجو میں رہنے والے لوگ تھے، یہ لوہے کے زمانے سے پہلے کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت لوہا ایجاد نہیں ہوا تھا. یہ کانسی، تانبا، اس طرح کے برتن بناتے تھے، ان چیزوں میں کے ماہر تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے اور امن و شانتی سے رہتے تھے. یا ہتھیار نہیں تھے. ہڑپا میں اور موہنجو میں بڑی تحقیق کی گئی، بڑی کھدائی کی گئی، مگر یہاں کوئی ہتھیار نظر نہیں آیا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے. یہ امن پسند لوگ تھے. یہی اس خطے کا مزاج ہے. یہ جو راوی کی تہذیب ہے، یہ جو ستلج اور راوی کے درمیان کے اس پورے علاقے کی ایک تہذیب ہے، یا اس دور کی آپ ایک وادی سندھ کی تہذیب کی بات کر لیں، وادی سندھ کی تہذیب اسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ وائلنس نہیں تھا. وائلنس یہاں پہ امپورٹ کیا ہے آرینس نے، ہندوؤں نے، اور انہوں نے جنگیں کی ہیں. آپ ان کی ابتدائی جو مذہبی کتابیں وہ پڑھ کے دیکھ لیں، ساری جنگوں کے متعلق ہے. یہ جنگوں کا کلچر جو ہے وہ آرینس لے کے آئے ہیں یہاں پہ، وہ یہاں کے مقامی باشندے لے کے نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس شدت کے ساتھ ان کے ہاں یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ وہ دوسری قوم کو تباہ کیے بغیر کوئی دوسرا حل جو ہے وہ ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں. اگر آپ مسلمان حکمرانوں کی بات کریں تو وہ تو آگے یہاں پہ رہے ہیں، انہوں نے یہاں کے شہروں کو ڈیولپ کیا ہے، یہاں کی چیزوں کو آگے لے کے گئے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ مل کے بیٹھے ہیں. آرینس نے یہ کلچر جو ہے یہ اس کو فالو نہیں کیا. ابھی بھی اس کے بعد بھی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، جب بھی یہاں ہندو جو ہے ان کو اقتدار ملا ہے، طاقت ملی ہے، تو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. جب آپ دیکھیں کہ بدھ جو تھے، جب ان پہ غلبہ حاصل کیا ہندو جو برہمنوں کی حکومت نے، تو انہوں نے برہمنوں کی پٹائی کی اور مار بھگایا، انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا. تو آپ کو جو بدھ ہیں وہ آپ کو تبت میں پھر چلے گئے، وہ بالکل آپ کو اروناچل پردیش میں چلے گئے، وہ آپ کو ادھر افغانستان کی طرف نکل گئے، وہ دوسری جگہوں پہ چلے گئے. ہندو تہذیب جو ہے اس میں یہ شاید صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری تہذیب کو برداشت کر سکے، لیکن اس کے باوجود ان کا کمال یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا الزام تو قبول نہیں کرتے، لیکن وہ مسلمانوں پہ ہر طرح کا الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں اور انہیں بدترین حملہ آور قرار دیتے ہیں. اور ہم بھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ جب بھی ہندوؤں کو اقتدار ملا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، دوسرے لوگ اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا. اب اگر مودی جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، وہ سکھوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، وہ اگر یعنی سلوک برا کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو یہ اس قدیم ہندو جو ایک روایت ہے
وہ اس کو پرسو کر رہا ہے جو آریوں نے یہاں ہڑپا میں قائم کی تھی. تو بات اصل میں ہو رہی تھی ہڑپا کی. تو ہڑپا کے متعلق لوگ جو ہے ہندو تو جو بھی کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن ہم ہڑپا کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. ہڑپا کے ساتھ پہلی زیادتی تو اس وقت ہوئی جب یہاں پہ ریلوے لائن بچھانے کا انتظام کیا. یہ ظاہر انگریز کے زمانے میں ہوا کہ ملتان سے لاہور تک ریلوے لائن بچھانی تھی. تو ایک ٹھیکیدار کو جو ٹھیکہ دیا گیا کہ آپ نے یہاں پہ ریلوے یہ کام کرنا ہے. تو اس ٹھیکیدار صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اینٹیں جو تھی وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ یہاں سے ہڑپا سے حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ 125 کلومیٹر جو یہ ٹریک ہے اس میں جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں وہ ہڑپا سے استعمال کی گئی ہیں. اس طرح اب بھی لوگ وہاں سے اینٹیں لے کے جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاندی اور سونے جیسی اینٹیں ہیں. اگر ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں، اگر ہمیں یہ پتا چلا، اگر یہی اگر ہڑپا امریکہ میں ہوتا، فرانس میں ہوتا، جرمنی میں ہوتا، لندن میں ہوتا، جاپان میں ہوتا، تو آپ یقین کریں کہ وہ لوگ اس سے بلین ڈالرز ہر مہینے سال کما رہے ہوتے. یہ صحت کا بہت بڑا مرکز ہوتا. یہ دیکھیں یہ وہ مرکز ہے، یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو وہ انسانی تہذیب کے مرکز ہیں جو دنیا میں اور کہیں پہ نہیں ہیں. سوائے آپ عراق کی بات کر لیں، عراق بھی اس میں کر رہا ہے، اور اس پہ جو عراق میں جو ٹورزم ہے اس کی وجہ بھی اس کے کھنڈرات ہیں، اس کی تہذیب ہے. اسی طرح سے آپ مصر جو ہے وہ بہت زیادہ اس تہذیب سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اگر یہ یورپ مغرب میں کسی جگہ پہ یہ مرکز ہوتا تو اب بتاتے کہ جی ہم کتنے عظیم لوگ ہیں جن کے جو آبا و اجداد تھے وہ 5-6 ہزار سال پہلے بھی اتنے زیادہ سیولائز تھے، جنگجو نہیں تھے، امن پسند تھے. لیکن ہمارا جو ایک تعلق ہے ہڑپا کے ساتھ کبھی بھی نہیں جڑا. ہم نے ہڑپا کو کھنڈر سمجھا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک رکھا ہے جو ایک کھنڈر کے ساتھ رکھا ہے. آج بھی آپ جائیں وہاں دھول اڑتی ہے. آرکیالوجی والے لوگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے میوزیم بھی بنا رکھا ہے، بڑی قابل تعریف چیزیں ہیں. اس میں ایسی چیزیں انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اربوں ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں ایک گپ شپ میں ایک صاحب سے گپ ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں شہزادے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بہت بہت اہم لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے اسکالرز آتے ہیں، لیکن کبھی کوئی نہیں آتا تو کوئی اہم پاکستانی نہیں آتا. دنیا بھر میں لوگوں کو احساس ہے کہ ہمارے پاس کتنا زبردست ایک آرکیالوجیکل سرمایہ ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بالکل کوئی اس پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں نے ہڑپا دیکھنے جانا ہے. کبھی کوئی میں نے تو اپنے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی ہمارے ہاں سربراہ مملکت کا یا بڑے کوئی کا اس حوالے سے کہ اس کی ایک تہذیبی ویلیو ہے، ایک ہماری اس کی آرکیالوجیکل ویلیو ہے، ایک تاریخی حیثیت ہے ہڑپا کی، تو اس کو دیکھا جائے، اس میں کیا جائے. سندھ والے بہتر ہیں. میں سندھ والوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے موہنجو داڑو میں فنکشن بھی کروائے ہیں، موہنجو داڑو کی تہذیب جو ہے وہ اس کی ترویج کے لیے کام بھی کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے اور یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی والی بات ہے. اور آج ہمیں یہ سوچنا ہے کیا ہم نے اپنی تاریخ کو بھول جانا ہے. کہا تو یہ جاتا ہے جو لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیہ بھی بدل جاتے ہیں، اور شاید یہاں جغرافیہ بار بار اس لیے بھی بدلا ہے کہ ہم نے یہاں تاریخ کو بار بار فراموش کیا.